अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सुल्तान मिस्र मलिक मुज़फ़्फ़रुद्दीन कतौज़ी के दिल के किसी गोशे में ये ख्याल पहले दिन से ही बैठ चुका था कि जैसे चंगेज़ खान सल्तनत खेवा शाही तक ही महदूद रहा था, उसी तरह हलाकू खान भी बगदाद की तबाही के बाद उन्हीं इलाकों में महदूद रहेगा। जब हलाकू खान बलाद फ़लस्तीन में दाखिल हुआ तो उसका क़यास डोलने लगा, मगर आज मिलने वाली खबर ने उसके यकीन को मुस्तहकम कर दिया। उसने उसी वक्त शुक्राने के नवाफिल अदा करने की नीयत बांधी। इमादीन सल्तनत ने इस नई तब्दीली के पेश नज़र बेबरस की अस्करी तैयारी की बाबत दरियाफ्त किया तो वो सोच में पड़ गया। मेरे सामने दो रास्ते हैं, मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि ऐसे हालात में क्या किया जाए। सुल्तान मलिक मुजफ्फर ने अपना ख्याल ज़ाहिर किया। इमादीन व उमरा उसकी बात सुनकर चौंक पड़े। सुल्तान मोहतरम, आप खुलकर बताइए, मुमकिन है कि आपके खादमीन फैसला करने में किसी आसानी का बहस बन जाएं। एक अमीर ने मुअद्दब अंदाज में कहा। एक ख्याल तो यह है कि मैं फिल वक्त बलाद मिस्र तक ही महदूद रहूं और ततारियों से उलझने की कोशिश न करूं। इस तरह हम कुछ अरसे के लिए महफूज रहेंगे। मुमकिन है कि यह अरसा दमी सूरत इख्तियार कर ले। दूसरी सूरत यह है कि हमारी अस्करी तैयारियाँ तो मुकम्मल हैं, हम आगे बढ़कर बलाद फ़लस्तीन और बलाद शर्किया पर भरपूर अंदाज में हमला आवर हों और उन्हें अपने दायरा इख्तियार में शामिल कर लें। उन इलाकों पर कमज़ोर हकमीन मौजूद हैं और ततारी भी। उन इलाकों का इख्तियार हासिल करने के बाद मुस्तकबिल में जो भी हादसा पेश आएगा उससे कम अज़ कम बलाद मिस्र महफूज रहेगा। सुल्तान मलिक मुज़फ़्फ़र ने अपना ख्याल ज़ाहिर किया। इमादीन व उमरा के चेहरे उसकी दूर अंदेशी पर मरहूब दिखाई देने लगे। सुल्तान मोहतरम, आपकी दूसरी राय बेहद माकूल है, एक अमीर ने साद किया। मेरे ख्याल में यह तरीका मुनासिब नहीं। फारिसुद्दीन अख्तई गंभीर लहजे में बोला। सब इमादीन चौंक कर उसकी जानब देखने लगे। सुल्तान मलिक मुज़फ़्फ़र भी मुस्तफसराना निगाहों से उसकी जानब मुतवज्जह हुआ। फारिसुद्दीन अख्तई कदर तवक्कुफ़ से मुखातिब हुआ। सुल्तान मोहतरम, ये अमल आपकी साबिक़ा रवश के ख़िलाफ़ है। आपने माजी में हमेशा यही कोशिश की है कि आपकी जानब से पेशकदमी अमल में ना लाई जाए और ततारियों को बलाद मिस्र की जानब मुतवज्जह न किया जाए। अब जबकि हलाकू खान की वापसी की खबर पहुंची है तो आप अपनी सल्तनत की वसअत के पेश नज़र साबिक़ा रवश को तब्दील करके पेशकदमी इख्तियार करना चाहते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि हलाकू खान से कुछ बईद नहीं, मुमकिन है कि यह वापसी करीब पर मबनी हो। दूसरा, हलाकू खान तक जब यह खबर पहुंचेगी तो क्या वो पूरी कुव्वत से वापस लौटकर बदला नहीं लेगा? वैसे भी बलाद शाम और शर्किया की हालत कुछ बेहतर नहीं है। ये ना हो कि वो आपके लिए महफूज ठिकाने की बजाय तबाह बर्बादी के खंडरात साबित हों। फारिसुद्दीन अख्तई की बात सुनकर कमज़ोर दिल उमरा के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। उन्होंने भी सुल्तान मलिक मुज़फ़्फ़र को मुतवक्किल ख़तरात के पेश नज़र बलाद मिस्र तक ही महदूद रहने का मशवरा दिया। फारिसुद्दीन अख्तई की बात सुल्तान मलिक मुज़फ़्फ़र के दिल पर लगी। उसने फ़ौरन अपने दूसरे ख्याल को दिल से निकाल बहर किया और पेशकदमी न करने का फ़ैसला कर लिया। फारिसुद्दीन अख्तई दुरुस्त कह रहा है, हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए बल्कि कुछ इंतज़ार करना चाहिए। मैं आज ही बेबरस को पैगाम भिजवा देता हूँ कि वो अपनी अस्करी मशक़ें ख़त्म करके वापस लौट आए। रज़ा कराना सिपाहियों को भी शुक्रिया के साथ उनके घरों में भेज दिया जाए। सुल्तान मलिक मुज़फ़्फ़र ने आनन फानन अपना फ़ैसला सुना दिया। इमादीन व उमरा के चेहरे इस फैसले पर मुतमईन दिखाई दिए। सुल्तान मलिक मुज़फ़्फ़र बातनी तौर पर बेबरस की अस्करी कुव्वत देख कर पहले से खौफज़दा हो चुका था। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि बेबरस जैसा मामूली सलार इतना बड़ा लश्कर तश्कील देने में कामयाब हो जाएगा। ये निहायत सुनहरी मौका था कि बेबरस की अस्करी कुव्वत को किसी मुश्किल के बगैर तिनका तिनका कर दिया जाता। जब सुल्तान मलिक मुज़फ़्फ़रुद्दीन ने दरबार बर्खास्त करने का इरादा किया तो एक सिपाही ने आगे बढ़कर ताज़ीम दी और अपने इनाम के लिए दाद रसी की। सुल्तान मलिक मुज़फ़्फ़र ने चौंक कर उसे देखा तो मुस्करा कर उसे 1000 दरहम अता करने का फरमान जारी किया। वो सिपाही हलाकू खान की मराजत की खबर लाया था। सिपाही अपना इनाम वसूल करने के बाद दरबार से बाहर निकला और अस्तबल में मौजूद अपने घोड़े की लगाम थामी और इत्मीनान से चलता हुआ कहरा से बाहर निकल गया। वो तेज़ी से जलीब सामी की जानिब बढ़ रहा था जहाँ इस्लामी लश्कर कूच करने के लिए तैयार खड़ा था। वो सिपाही कोई और नहीं बेबरस को था
جو کہ مخبر کا بھیس بدل کر دربار میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ ہلاکو خان کی مراجعت کے بعد سلطان ملک مظفر کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، متی الدین نے اس عجیب اجنبی کو شنگ خان سے تعبیر کیا اور اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس نے اپنے باپ نور الدین کے سامنے برکئی خان سے ہونے والی بات چیت کا خلاصہ رکھ دیا۔ نور الدین خاموشی سے بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تو نور الدین دھیمے انداز میں گویا ہوا، بیٹا، میں حکمرانوں سے زیادہ قریبی تعلقات کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ ان کے خاص دوست کسی بھی وقت ان کے مزاج کی بھینٹ چڑھ جایا کرتے ہیں۔ اب جب کہ تم اس کام کے لیے حامی بھر چکے ہو تو میں تمہیں عہد شکنی کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ تمہیں فدائیوں کے پاس بھیجنے کو میرا دل تو نہیں چاہ رہا۔ بہرکیف تم پوری طرح ہوشیار رہنا۔ تم فدائیوں کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا جس سے وہ بھڑک اٹھیں۔ متی الدین نے اپنے باپ کی ڈھارس بندھی اور یقین دہانی کری کہ وہ حالات کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ نور الدین اپنے بیٹے کے بارے میں ساری رات پریشان رہا اور چپ کے اپنے رب کے حضور اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ دوسری صبح برکئی خان کی جانب سے متی الدین کے پاس ضروری نوعیت کا سامان پہنچا دیا گیا۔ متی الدین نے رات کو ہی اپنا سامان وغیرہ باندھ لیا تھا۔ وہ برکئی خان کی جانب سے بھیجے گئے سامان کا معائنہ کرنے کے بعد دوپہر کے وقت سرائے سے نکلنے والے ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کا بوڑھا باپ حسرت بھری نگاہوں سے قافلے کو جاتے دیکھتا رہا۔ اس قافلے کی منزل سمرقند تھی، جہاں سے اسے عجم کی جانب روانہ ہونا تھا۔ متی الدین کی منزل چونکہ کہستان تھی، اسے سمرقند سے وادی کاف کی جانب بڑھنا تھا، اس لیے وہ قافلے سے الگ ہو کر مختلف لائے عمل ترتیب دیتا۔ متی الدین خاموشی سے قافلے والوں کے ساتھ سفر کرتا رہا، جہاں وہ پڑاؤ ڈالتے وہیں رک جاتا۔ متی الدین کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ سرائے کی جانب زیریں ترکستان کی جانب روانہ ہوا تھا۔ اردو زریں کے زریں صحرائے گوبی اور بلئی ترکستان کے علاقوں میں وہ کئی بار سفر کر چکا تھا۔ یہ تجربہ اس کے لیے نیا تھا۔ وہ تمام راستوں کو ذہن نشین کرتا رہا۔ زیادہ کیاز یہی تھا کہ واپسی پر سرائے کے لیے اگر کوئی قافلہ نہ ملے تو بجائے اس کے کہ وہ انتظار میں وہیں پڑا رہے، وہ آسانی سے واپس لوٹ سکے۔ تیسری منزل پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد قافلے کے زرعی خیل منگول امیر نے متی الدین کو باخبر کیا کہ سمرقند اب زیادہ دور نہیں۔ باتوں باتوں میں متی الدین نے اسے وادی کاف کے بارے میں دریافت کیا تو وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وادی کاف الخانی سلطنت کا حصہ تھی۔ متی الدین کی دلچسپی نے اسے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا۔ متی الدین اس کی صورت سے حقیقت بھانپ گیا۔ اس نے باتوں کا رخ ایسا گھمایا کہ منگول امیر کے دل میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات مٹ چکے تھے۔ متی الدین کو اس تجربے سے احساس ہو گیا کہ زرعی خیل منگول الخانی منگولوں کو اچھا نہیں سمجھتے اور ان کے دل میں ان کے لیے کسی قدر نفرت بھی موجود ہے، لہٰذا وہ محتاط ہو گیا۔ سمرقند پہنچ کر اس نے اپنے سامان کی فروخت کے لیے بازار کا رخ کیا۔ تجارت کے رموز سے وہ زیادہ واقف نہیں تھا، اس لیے اسے کئی جگہ پریشانی اٹھانا پڑی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد کا باریک بینی سے جائزہ لیا، مگر وہ کسی ایسے فرد کو تلاش کرنے میں ناکام رہا جس پر شبہ کیا جا سکتا کہ وہ اس کو نگرانی کر رہا ہے۔ شام کو وہ جب قافلے کے پڑاؤ میں لوٹا تو قافلے کا امیر اس کے پاس چلا آیا۔ متی الدین نے اس کی آمد کا مسکراہٹ سے استقبال کیا۔ اس کا چہرہ کسی الجھن کا شکار دکھائی دے رہا تھا۔ متی الدین اس کی کفیت پر چونک پڑا۔ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کس مقصد کے پیش نظر قافلے کے ساتھ یہاں آئے ہو، مگر یہ بات طے ہے کہ تم تجارت کے معاملے کی ابجد تک نہیں جانتے۔ میں سمجھا نہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ متی الدین کھٹک گیا۔ تمہارا چہرہ بول رہا ہے کہ تم میری بات بخوبی سمجھ چکے ہو۔ وہ گہری نگاہ ڈالتا ہوا بولا، برادرم، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تجارت کے لیے اپنے گھر سے یہاں پہنچا ہوں۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ مجھے ابھی تجارت کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے۔ ویسے بھی تجارت کے لیے یہ میری زندگی کا پہلا سفر ہے۔ متی الدین بنتے ہوئے بولا، مجھے کئی جگہ سے تمہارے انداز و اعتبار پر شکایت ملی ہے۔ اگر تم پہلی بار تجارت کے لیے نکلے تھے تو تمہیں مجھے صاف بتا دینا چاہیے تھا تاکہ میں تمہارے ساتھ کسی غلام کو بھیج دیتا۔ میں تمہارے مخلصانہ جذبات کا مشکور ہوں، مگر میری فطرت بڑی عجیب ہے۔ میں اول تو کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا جس کے بارے میں مجھے خاص معلومات حاصل نہ ہوں، اور جب ہاتھ ڈالتا ہوں تو اس میں فائدہ یا نقصان نہیں دیکھتا۔
متی الدین نے اسے آگاہ کیا، اگر تم واقعی سنجیدگی سے تجارت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے یہ اعتبار بدلنا ہوں گے، ورنہ ایک دن تم کوئی بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ امیر نے سمجھانے کی کوشش کی، اس کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات اب بھی موجود تھے۔ متی الدین اس کی بات پر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد امیر دوبارہ بولا، نہ جانے کیوں میرا دل تمہاری جانب سے مطمئن نہیں ہو رہا۔ آج میری دوربین نگاہوں نے جو منظر دیکھا ہے اس پر تمہاری شخصیت مشکوک ہو گئی ہے۔ تم بجھارتیں کیوں بجھوا رہے ہو؟ ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو، حالانکہ میں بالکل بے ضرر ہوں؟ متی الدین اس کی بات پر چوکنا دکھائی دینے لگا۔ خیر چھوڑو، تم آرام کرو، امیر اٹھتے ہوئے بولا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ متی الدین کا لہجہ سرد ہو گیا۔ میں نے تمہیں کچھ دیر پہلے باور کرایا تھا کہ میں بڑا ضدی قسم کا آدمی ہوں۔ کسی کام کو ادھورا چھوڑ دینا مجھے بالکل پسند نہیں۔ اگر بات واضح نہیں کرنا چاہتے تھے تو تمہیں اسے خود ہی محدود رکھنا چاہیے تھا۔ اب جب بات لبوں تک لا ہی چکے ہو تو اسے مکمل کر کے ہی واپس جاؤ گے۔ میرا شک صحیح ہے کہ تم تاجر نہیں، تاجر کے بحروب میں کوئی خطرناک شخص ہو، وہ سہم کر بولا۔ متی الدین اس کی تکرار پر سٹ پٹا کر رہ گیا۔ میں ویسا بالکل نہیں ہوں جیسا کہ تمہارے ذہن میں بس چکا ہے۔ میں تو صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے ایسی کیا بات دیکھ لی ہے جس کے بعد تم مجھے مسلسل مشکوک سمجھنے پر مجبور ہو گئے ہو۔ متی الدین اس بار نرمی سے بولا، میں نے تمہارے ارد گرد کچھ مقامی لوگوں کو دیکھا ہے جو مختلف زاویوں سے تمہاری نگرانی کر رہے تھے۔ امیر نے انکشاف کیا تو متی الدین اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ یہ حقیقت تھی، اسے بھی دن کے مختلف اوقات میں اس طرح محسوس ہوا تھا، مگر وہ اسے اپنا وہمہ قرار دیتے ہوئے نظر انداز کر چکا تھا۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ لوگ میری ہی نگرانی کر رہے تھے؟ متی الدین نے سوال کیا۔ امیر نے غیر ارادی طور پر اسبات میں اشارہ کیا۔ اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ متی الدین نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ تم میری تھوڑی سی مدد کرو۔ میں کل جب بازار جاؤں تو کسی ایسے ایک آدمی کی نشاندہی کر دینا۔ میں اس سے دریافت کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کیونکہ میں تو پہلی بار سمرقند آیا ہوں۔ امیر متی الدین کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں اسے یقین آ گیا کہ نگرانی کرنے والوں کے بارے میں سن کر متی الدین خاصا حیران و پریشان ہے۔ اس نے بظاہر وعدہ کیا کہ وہ کل کسی ایسے افراد کی نشاندہی ضرور کرے گا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد متی الدین کا ذہن تیزی سے متحرک ہو گیا۔ سمرقند میں اس کی نگرانی کرنے والے مقامی لوگ کون ہیں اور انہیں کیوں کر ایسی ضرورت محسوس ہوئی؟ ممکن ہے کہ یہ لوگ برکئی خان سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ سمرقند اس کی سلطنت کا حصہ تھا۔ اس نے اپنے دماغ کو زیادہ استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھا اور تمام معاملہ صبح کے لیے چھوڑ کر سکون سے بستر پر لیٹ گیا۔ ناظرین، جلیب السامی میں موجود بیبرس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ اب معمولی سا توقع بھی مناسب نہیں۔ سلطان ملک مظفر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ حالات کے پیش نظر تو مناسب ہو سکتا ہے، مگر پیش قدمی ملتوی کر دینے سے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ہلاکو خان کی زندگی کی ڈور نہیں ٹوٹی تھی، بلکہ وہ صرف وطن واپس لوٹا تھا۔ قوی امکان تھا کہ وہ بہت جلد واپس آئے گا۔ ایسے حالات میں از سرِ نو تیاریاں کرنا خاصا دشوار ثابت ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہلاکو خان انہیں اتنی مہلت نہ دیتا۔ تاتاریوں کے ظلم و ستم کے فسانے ابھی تازہ تھے اور لوگ اپنوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب دکھائی دیتے تھے۔ اگر توقف سے کام لیا جاتا تو ان کے جذبات سرد پڑ جاتے اور وہ دنیا داری میں ایسے الجھتے کہ ان کی توجہ دوبارہ جہاد کے لیے مبذول کرانا خاصا مشکل امر بن جاتا۔ بیبرس اپنے کانوں سے سلطان ملک مظفر کا فیصلہ سن چکا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ اس کے حکم نامے کے موصول ہونے سے پہلے ہی روانہ ہو جاتا۔ اس نے اپنے خاص مملوک ساتھیوں کو اعتماد میں لے کر اپنا ارادہ ان پر ظاہر کیا۔ وہ لوگ پہلے ہی سلطان ملک مظفر سے نالاں تھے۔ انہوں نے بیبرس کی حمایت کرتے ہوئے فوری روانگی کا مشورہ دیا۔ بیبرس کوچ کی تیاری کا حکم تو پہلے ہی دے چکا تھا۔ تمام لشکر روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ خیمے تک سمیٹ لیے گئے تھے۔ بیبرس نے مملوک امراء کی رائے جاننے کے بعد تساہل سے کام نہیں لیا اور فوری روانگی کا حکم جاری کر دیا۔ 27 شعبان 658 ہجری کو سپہر کے وقت بیبرس اپنی فوجوں سمیت جلیب السامی سے بلاد فلسطین کے لیے روانہ ہو گیا۔ بیبرس نے تیز رفتاری کا خاص خیال رکھا۔
سلطان ملک مظفر کی جانب سے وہ کسی قسم کا مراسلہ وصول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے دن سلطان ملک مظفر نے قاصد کو بیبرس کی جانب روانہ کیا تو وہ سیدھا جلیب السامی پہنچا۔ وہاں خالی چٹیل میدان دیکھ کر اس نے تیزی سے واپسی اختیار کی اور سلطان ملک مظفر کو بیبرس کی روانگی کی اطلاع دی۔ سلطان ملک مظفر یہ سن کر گمسم رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیبرس اسے بتائے بغیر ہی روانہ ہو جائے گا۔ اس کے خاص حمایتین نے، جو کہ بیبرس سے اناد رکھتے تھے، اسے یہ باور کرایا کہ بیبرس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے۔ بیبرس تک بھی ہلاکو خان کی وطن واپسی کی اطلاع پہنچ چکی ہوگی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ آپ سے اس بارے میں اگر حکم دریافت کرتا، مگر حلب کی ولایت کے حصول کے لیے اس نے خود غرضی کا ثبوت دیا ہے۔ اس کا یہ اقدام بلاد مصر کو بڑے خطرے سے دوچار کر سکتا ہے۔ انہوں نے استدعا کی سلطان ملک مظفر بیبرس کی اس حرکت پر سختی سے سرزنش کرے اور بیبرس کو بغاوت اور سرکشی کے جرم میں کڑی سزا دی جائے۔ سلطان ملک مظفر پہلے ہی بیبرس کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھا۔ وہ اپنے حمایتین خاص کی باتوں سے متفق دکھائی دیا۔ اس نے فوراً قاصد کو بیبرس کے پیچھے روانہ کیا۔ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ بیبرس سے ملاقات کر کے اسے فوراً قاہرہ حاضر ہونے کا حکم دے۔ علاوہ ازیں بیبرس کو آگاہ کیا جائے کہ اسے سلاری کے عہدے سے معزول کیا جا چکا ہے اور سلطان ملک مظفر حالات کے پیش نظر کسی دوسرے امیر کا انتخاب کر کے اسے اس لشکر پر سالار مقرر کرے گا۔ سلطان ملک مظفر کے ذہن میں ایک نئی کہانی کے تانے بانے جنم لے چکے تھے، جس کے تحت وہ بیبرس سمیت ان تمام امراء سے بآسانی پیچھا چھڑا سکتا تھا جو طویل عرصے سے اس کی آنکھ کا کانٹا بنے ہوئے تھے۔ ناظرین، علاؤالدین لولو ایک شام اپنی بہن ملکہ بدر منیر کے پاس پہنچا۔ ہلاکو خان کی واپسی کی خبر اس کے لیے بڑی امید افزا ثابت ہوئی تھی۔ اسے اپنی درینہ خواہش پایا تکمیل تک پہنچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بڑے پرجوش انداز میں ملکہ بدر منیر کے کمرے میں پہنچا۔ ملکہ بدر منیر نے خیریت دریافت کی تو اس نے اپنی خواہش بتائی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ملکہ بدر منیر حیرت سے بولی، تم بخوبی جانتے ہو کہ سلطان بیبرس کو حلب کی ولایت لکھ کر دے چکا ہے، وہ اب تمہیں کیسے مل سکتی ہے؟ آپ ایک بار بات تو کر کے دیکھیے۔ اس وقت لوہا گرم ہے۔ مجھے قوی امید ہے کہ حلب کی ولایت مجھے منتقل کرنے میں انہیں کوئی آر نہیں ہوگی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ تم جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہو ذرا کھل کر کہو۔ ملکہ بدر منیر چکرا کر بولی، سلطان محترم نے بیبرس کو حلب کی ولایت صرف اس شرط پر لکھ کر دی تھی کہ اگر وہ تتاری لشکر کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دے گا تو ہی یہ انعام کی صورت میں اسے ملے گی۔ اب جب کہ ہلاکو خان واپس لوٹ چکا ہے اور تتاری لشکر سے مقابلے کی ضرورت باقی نہیں رہی تو ایسے حالات میں حلب کی ولایت کسی دوسرے کو دے دینا کوئی خاص بات نہیں۔ علاؤالدین لولو نے وضاحت کی۔ ملکہ بدر منیر کا چہرہ اس کی بات پر کھل اٹھا۔ علاؤالدین لولو نے جب اپنی بہن کی کفیت دیکھی تو اسے یقین ہونے لگا کہ اب حلب کی ولایت اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ سلطان ملک مظفر بھی وہاں آ پہنچا۔ سلطان ملک مظفر کی صورت دیکھ کر وہ دونوں کھڑے ہو گئے اور تعظیم دی۔ سلطان ملک مظفر نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنی اپنی نشستیں سنبھال لیں۔ خیریت ہے؟ آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ ملکہ بدر منیر اپنائیت سے بولی۔ علاؤالدین لولو بھی چونک کر سلطان کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے بیبرس کے بارے میں پریشانی لاحق ہے۔ وہ مجھے آگاہ کیے بغیر لشکر بلاد فلسطین کی جانب لے گیا ہے۔ سلطان ملک مظفر نے مختصر کہا۔ یہ سن کر ان دونوں بہن بھائی کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ علاؤالدین بے یقینی کے عالم میں بولا، جب آپ حکم جاری کر چکے تھے کہ اب لشکر کشی کی ضرورت نہیں تو پھر اسے اپنے تئیں اتنا بڑا فیصلہ لینے کا اختیار کس نے دیا تھا؟ وہ میرے حکم کے پہنچنے سے پہلے ہی روانہ ہو چکا تھا۔ بارکیف میں نے اس کے پیچھے قاصد دوڑا دیا ہے۔ سلطان ملک مظفر نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھ تک پہنچنے والی خبر صداقت پر مبنی تھی۔ علاؤالدین لولو نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ سلطان ملک مظفر اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیسی خبر؟ سلطان ملک مظفر نے دریافت کیا۔ جس دن آپ کے پاس ہلاکو خان کی واپسی کی خبر پہنچی تھی اسی دن مجھے یہ خبر ملی تھی کہ بیبرس شاہی دربار میں موجود تھا، مگر میں نے اسے محض افواہ سے تعبیر کیا۔ علاؤالدین نے بتایا، یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ بیبرس کو معلوم ہو چکا تھا کہ میں نے لشکر کشی کا ارادہ ترک کر دیا ہے، اس لیے وہ میرے حکم کے پہنچنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو گیا۔
سلطان ملک مظفر نے متفکر انداز میں کہا۔ علاؤالدین لولو نے اس پر صادر کیا۔ سلطان ملک مظفر یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ جس بات کو محض اتفاق سمجھے ہوئے تھا وہ اسے باقاعدہ سازش دکھائی دی۔ اس کے خاص حمایت دین نے بھی بیبرس کی اس حرکت کو اسی قسم کی سازش سے تعبیر کیا تھا۔ مجھے بیبرس کی بڑھتی ہوئی عسکری قوت کو دیکھ کر پہلے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اتنی زیادہ طاقت پا کر ضرور سرکشی اختیار کرے گا۔ سلطان ملک مظفر پیشمانی کے عالم میں بولا۔ سلطان محترم ملکہ بدر منیر لولو بولی، آپ دل چھوٹا نہ کیجیے بلکہ فوراً بیبرس کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائیے۔ ایسا ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ سلطان ملک مظفر نے مختصر کہا، اگر سلطان محترم مجھے اس مہم کی ذمہ داری سونپ دیں تو میرے لیے یہ باعث فخر ہوگا۔ علاؤالدین لولو نے درخواست کی، اگر تم بیبرس کو گرفتار کر کے پابند زنجیر ہمارے سامنے پیش کر دو تو ہم نے جو کچھ اسے دینے کا وعدہ کیا ہے وہ ہم تمہیں بخش دیں گے۔ سلطان ملک مظفر نے مستحکم لہجے میں کہا۔ علاؤالدین یہ سن کر مسرت سے پھولے نہ سمایا۔ اس کے دل کی مراد اتنی آسانی سے پوری ہو جائے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے تعظیم دیتے ہوئے سلطان ملک مظفر کو یقین دہانی کرائی کہ وہ ہر قیمت پر بیبرس کو گرفتار کر کے لائے گا۔ سلطان اس کے حلف پر مطمئن دکھائی دینے لگا۔ وہ کسی بھی قیمت پر بیبرس کو اپنی راہ سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ حلب کی ولایت بیبرس کی موت کے بدلے میں کوئی زیادہ قیمتی چیز نہیں تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ علاؤالدین لولو اور ملکہ بدر منیر کی گفتگو کچھ دیر پہلے سن چکا تھا۔